अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूह की बातें प्रोग्राम में आपका होस्ट डॉक्टर फैसल मोअज़्ज़ज़ न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम में हाजिर है। हम मौजूद हैं मरकज़ी खानकाह यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरफिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया कादरिया में, और साथ तशरीफ़ रखते हैं असर हाजिर की इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। आइए हज़रत जी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, रूहानी बातों के एक नए एपिसोड के साथ आपके लिए हम हाजिर हैं। ये प्रोग्राम अपनी इल्मी और अमली काविशों की वजह से सारी दुनिया में इंतहाई मुफीद और मकबूल प्रोग्राम बनकर लोगों की खिदमत कर रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हज़रत वाला हमें रूहानियत के ऐसे ऐसे रमूज़ व असरार समझाए जाते हैं जिनका किताबों में मिलना महाल है। यही अल्लाह वालों की शान होती है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के मोती दुनिया में बिखेरते हैं तो इस अंदाज से बिखेरते हैं कि खल्क को खालिक से करीब कर देते हैं। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। जहाँ पर एक पल की खबर नहीं, वहाँ पर 100 बरस का सामान करते हैं। नरम बिस्तर खरीद कर समझते हैं कि नींद भी खरीद ली। दुनिया के तमगे सजा कर समझते हैं कि कामयाब हो गए। ऐसे में अल्लाह वालों की सोहबतें इंसान को असल हकीकतों से रोशनास कराती हैं और ज़िंदगी को सही ढंग से जीना सिखाती हैं। ये प्रोग्राम इसी कोशिश की तरफ, इसी जानिब एक कदम है। हमारी आपकी साथ रहेगा इंशाल्लाह। लाइव कॉल्स भी लेंगे, साथ सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों के जवाबात देंगे इंशाल्लाह, और हाज़रीन खानकाह के अगर सवालात होंगे इंशाल्लाह उनको भी लेंगे। बड़ा अहम नोटिस है, ये नोट फरमा लें इंफॉर्मेशन कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉलर्स हैं जिसमें ये मुख्तलिफ ममालिक आते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ, इनके लिए एक नया नंबर हमने असाइन कर दिया है। आप अगर USA, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान में रहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने सवालात करें। वो नंबर है 786-885-6786। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप USA, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान में रहते हैं, यानी फार ईस्ट में रहते हैं, तो आपका नंबर होगा 786-885-6786। और अगर आप ईस्ट या मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट पूरा, उसमें रहते हैं, तो वहाँ का नंबर है कॉल इन नंबर 718-408-1159। यानी ये वही पहला ओरिजिनल जो पुराना नंबर था, उसी पे आप कॉल करेंगे अगर आप इंडो पाक या मिडिल ईस्ट से कॉल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले सेगमेंट में, जो कि है तसव्वुफ़ की दुनिया, और हज़रत वाला से पूछेंगे कि हज़रत आज आप हमें रूहानियत के कौन से रमूज़ व असरार समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व ख़ातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे सोहबत औलिया के तहत, तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोहबत औलिया में मसाइल सलूक पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफ़ली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर बयान कुरान में मसाइल सलूक ज़िक्र किए हैं, यानी कुरान करीम की वो आयात नकल किए हैं और उससे इस्तदलाल किया है कि सूफिया इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो इन आयात से किस तरीके से इस्तदलाल करते हैं, या जो उनका तर्ज़ अमल है तो कुरान करीम के आयात उनकी किस तरीके से तायीद करती है। बिल्कुल। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 30 पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये आयत नंबर 30 है। इससे हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सूफिया कराम की एक तर्ज़ अमल का इस्तदलाल किया है। जहाँ तक इस आयत के तर्जुमे का ताल्लुक़ है तो तर्जुमा यह है कि याद करो उस वक्त को जब कहा तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्ते बोले क्या आप ज़मीन में एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे
جو زمین میں فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، آپ کے حمد و ثنا میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ہم اس خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو قالا، تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب خلافت منتقل کی تو کس چیز کو مدار بنایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی خلافت اور نیابت منتقل کرتے اس کو مدد کی کیا چیز مدار بناتے ہیں؟ تو چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خلافت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل کی ہے، مدار بنایا علم کو، علم اور فہم کو مدار بنایا، چونکہ فرشتے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی اور جو ہے وہ کائنات کی اشیاء کی چیزوں کے نام سکھلائے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ناموں کی حقیقت بھی سمجھ لی اور ان چیزوں کی حقیقت کو بھی جان کر نام بھی ازبر کر لیے، لیکن ملائکہ کو ان کے ساتھ ہی بٹھا کر سارا سبق پڑھایا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو گویا کہ علم و فہم میں جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام برتر ثابت ہوئے۔ تو علم و فہم میں چونکہ برتر ثابت ہوئے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نیابت ان کو عطا کی، اور یہی بات کہی تھی کہ انی عالم ما لا تعلمون، کیونکہ اللہ نے 3 جواب دیے ہیں فرشتوں کو۔ ایک حاکمانہ جواب دیا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں بنائیے، ہم گویا کہ تسبیح تقدیس کرتے ہیں اور ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو خون ریزی کرے گی، تو یہ حاکمانہ جواب، انی عالم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یہ حاکمانہ جواب۔ لیکن حاکمانہ جواب میں تشفی بھی سامنے والی کی دل کی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، تو دوسرا حکیمانہ جواب دیا۔ حکیمانہ جواب یہ دیا کہ دونوں کا امتحان لیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساری چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کو بھی سکھائے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب چیزیں سمجھ گئے، اور جب امتحان کے لیے پوچھا ہاں جی نام بتاؤ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فر سارے نام بتا دیے، اور جب کہ فرشتے بھی وہ سارا سن رہے تھے لیکن وہ نہیں بتا سکے، کیوں کہ علم و فہم کا وہ مرتبہ نہیں تھا جو آدم کو حاصل تھا۔ تو یہ حکیمانہ جواب تھا کہ تفصیل سے واضح کر دیا کہ اس لیے ہم نے اس کو برتر رکھا ہے کیونکہ تمہیں وہ چیز سمجھ نہیں ہے، اس کو آ گئی ہے۔ تیسرا جواب ہے مشاہدانہ جواب۔ مشاہدانہ جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ملائکہ اترتے ہیں، لیلۃ القدر کے وقت میں اترتے ہیں، بڑی راتوں میں اترتے ہیں، عید تہوار پہ اترتے ہیں اور بندوں کو دیکھتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت اترتے ہیں، بندوں کو عبادت کرتے دیکھتے ہیں، اطاعت میں دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشاہدانہ جواب تھا، کیونکہ حاکمانہ جواب کے بعد تشفی نہیں ہوتی۔ جب حکیمانہ جواب دے دیا اور فرشتے لاجواب ہو گئے تو ابھی ایک کسک دل میں رہتی ہے کہ یار ہم نے تو چلو ٹھیک ہے ہم فیل ہو گیا اور یہ پاس ہو گیا، لیکن دیکھیں زمین پہ جا کے کرتا کیا ہے، اللہ کو جو اس سے توقعات ہیں وہ پوری کرتا بھی ہے کہ نہیں، وہ میدان میں اتر کے پتہ چلے گا۔ تو جب دنیا میں آ گیا آدم علیہ السلام، اس کی ذریت آباد ہو گئی، اب اس کی عبادت و طاعت میں جب لگ گئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ واقعی وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہی فرشتے آسمان پہ جا کے کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، فجر میں گئے تو نماز میں تھے، عصر میں واپس آئے تو نماز میں تھے، لیل و قدر میں اترے تو جناب سب نمازوں میں کھڑے ہیں، کوئی ذکر میں کوئی عبادت میں۔ تو گویا کہ وہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ یہ خون ریزی پھیلائیں گے، فساد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عملی طور پر اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ دیکھو عبادت اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 جواب دیے ہیں، لیکن مدار خلافت اور نیابت کا علم اور فضل کو بنایا۔ علم و فضل میں چونکہ آدم علیہ السلام سب پہ فائق تھے اس لیے اللہ نے ان کو اپنا نائب بنایا۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت منتقل ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ان کو عالم الناس کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم اور فہم والے وہ ہیں، بے شک کہ جس درجے کے علم و فہم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ کوئی دوسرا اس تک نہیں پہنچ سکا۔ یہی وجہ کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ گئی نصرت اللہ کی اور فتح ہو گئی، اب یہ جب سنا تو صحابہ تو خوش ہو گئے سارے، لیکن صدیق اکبر رونے لگے۔ لوگ صحابہ نے کہا آپ کیوں رو رہے بھائی، یہ تو خوشی کی بات ہے، فتح کے فیصلے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب یہ جوک در جو لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔
فرمایا کہ نہیں، یہ خوشی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُلْ جو کہا، تو یہ جو کہا نا فاستغفر، کہ اب تسبیح کر، تقدیس کا، استغفار کر، کیا مطلب؟ فرمایا یہ اینڈ آف ٹائم جب ہوتا ہے، اس وقت کے اعمال ہے کہ یہ کیجئے، اب اللہ کے پاس پہنچنے کا ٹائم ہے۔ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، میں اس فرقت و جدائی کے صدمے میں رو رہا ہوں۔ اب یہ جو فہم تھا کسی کو حاصل نہیں تھا، سب خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو سورہ نصر نازل ہوگی، اللہ کی نصرت۔ اس لیے صدیق اکبر کو علم و فہم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول بلا فصل بنایا، بے شک، پھر اسی ترتیب سے بھی آگے یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو چونکہ انبیاء میں بھی یہ سن علم و فضل، پھر مشائخ سلسلہ صوفیہ کرام جب آئے تو خانقاہوں کے اندر جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو تزکیہ نفس کرنے کے نتیجے میں اب آگے جب وہ نیابت منتقل کرتے ہیں تو اس میں بھی علم اور فہم کو مدار بناتے ہیں۔ دیکھتے کہ اس کے اندر علم و فہم میں سب سے زیادہ فائق کون ہے؟ مجاہدہ اعمال مدار نہیں ہوتا۔ ایک مرد مجاہدے بہت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، مجاہدے خوب کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مشائخ اس کو خلافت دے دیں۔ لیکن وہ جس کو علم و فہم حاصل ہے، جو ان تصوف کے اسرار و رموز کی گہرائی کو سمجھتا ہے، فرمایا کہ خلافت ان کو دیا کرتے ہیں۔ اور یہ صوفیہ نے گویا کہ اللہ کی بھی سنت یہ ہے، انبیاء کی بھی سنت یہ ہے، اسی سنت کے مطابق آگے نیابت خلافت کو بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے۔ ان کی اتباع سنت، اتباع شریعت کا عالم یہ کہ بڑے بڑے صحابہ بھی پریشان ہو جاتے تھے ان کے ساتھ، یعنی وہ ایک وقت کا کھانا کھایا بس ختم، اگلے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں دیکھتے کہ ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا، دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ ان کے بعد جو درہم ہوتے سارے صدقہ کر دیتے تھے، اس کے بعد ایک درہم بھی شام کے لیے نہیں ہوتا تھا، جی۔ اور ایک لاٹھی لے کے پھرتے تھے بازاروں میں کہ جس کے گھر میں کھانا پڑا کا صدقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، ان کے گھر میں دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہو، تمہارے گھروں میں ڈھیر لگے پڑے۔ تو لوگ تنگ آ گئے، یار یہ بھائی اتنے اونچی استعداد تو ہماری نہیں ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری کا مجاہدہ دیکھو کہ ایک ایک یعنی نقش قدم ایسا ایسا انہوں نے اپنایا، لیکن فیصلہ اس پر نہیں ہوا، فیصلہ علم و فضل پہ ہوا۔ صدیق اکبر کو خلافت نیابت مل رہی، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہیں بہت زیادہ لوگ پریشان ہوئے تو ان کو پھر مدینہ کے قریب ایک مقام پہ منتقل کر دیا کہ آپ یہ شہر کے اندر رہنے والے آدمی نہیں ہیں، آپ وہ دیہات کے اندر رہیں، جنگل میں، وہیں اللہ اللہ کریں۔ اور خود زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا ہی جو ہے مرے گا، اکیلا ہی اٹھے گا، اکیلا ہی رہے گا۔ اور وہی ہوا کہ وہاں پہ اکیلے ہی رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قافلہ وہاں گزرا، انہوں نے پھر جنازے کی نماز پڑھائی، اور وہیں اکیلی انہی کی خبر ہے کہ کل حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے تو اکیلی وہاں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اب مجاہدہ اعمال کا عالم دیکھو کیا ہے، لیکن خلافت اور نیابت نہیں پہنچی۔ تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی علم و فہم کی بنیاد پر اللہ نے خلافت نیابت دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ بھی علم و فہم کی بنیاد پر چلا، اور مشائخ سلسلہ اسی سنت کے مطابق آگے جب خلافت بانٹتے ہیں تو وہ مجاہد اعمال پہ نہیں بلکہ وہ علم و فہم پر، جبکہ ان کے اندر کوئی بدعملی ایسی نہ آئے اس شخص کے اندر کہ جو بدعملی گناہ کبیرہ کی حد تک پہنچے اور اس کے علم و فہم کے اندر نقص پیدا کر دے، تو وہ علم و فہم کی بنیاد پر ان کو خلافت دے دیتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ صوفیہ کے طرز عمل عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے، لہذا یہ کہنا کہ صوفیہ کرام کے اعمال و احوال جو ہے اس کے لیے قرآن حدیث میں کوئی دلیلیں نہیں ہے، تو یہ آیت نمبر 30 جو ہے سورہ بقرہ کی، یہ نیابت و خلافت دینے کے طرز عمل پر بہترین دلیل ہے۔ جی ماشاءاللہ، زبردست، سبحان اللہ۔ حضرت اس میں یہ آبزرویشن دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض مشائخ سلسلہ جو تھے وہ خود عالم نہیں تھے، رسمی طور پہ انہوں نے عالم نہیں پڑھا ہوا تھا، علم نہیں پڑھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی ان کو خلافت عطا ہو گئی تھی۔ تو حضرت ہم اس پیراڈاکس کو کیسے سمجھیں؟ ہاں کہ یہ ان کو کون سا علم حاصل، ان کو پھر کون سا علم حاصل تھا؟ کیونکہ انہوں نے فارملی تو کوئی علم حاصل نہیں کیا ہوا تھا۔ اچھا سوال کیا کہ ایک ہے علم رسمی، جی جی، ایک ہے علم لدنی۔ علم رسمی تو جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، علم لدنی جو اللہ اپنا خاص فہم عطا فرما دیتے ہیں، اچھا اچھا، اس علم تو علم لدنی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس علم کی بنیاد پر
وہ سارے کے سارے فیصلے کرتے ہیں اور فہم ان کو نصیب ہو جاتا ہے، لہٰذا فہم صحیح کی وجہ سے وہ حق کو اختیار کرتے، باطل سے بچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر ان کو خلاف دی جاتی ہیں کیونکہ وہ علم ان کو حاصل ہو چکا ہو۔ جی جی بے شک، بہت زبردست۔ جی ناظرین کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں لائن پہ اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کا۔ جی فرسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کیا بات کریں گے؟ وعلیکم السلام حضرت جی، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ڈاکٹر مسعود بات کر رہا ہوں شکاگو سے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی سلام جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کا سب کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہر روز جمعے کی شام آپ ہمیں ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہدایت کے لیے۔ میرا سوال کچھ ملتا ہوا فالو اپ سوال ہے پچھلے ہفتے کے سوال سے، جب میں نے توبہ صالح کے حساب سے جو کال کیا تھا کہ کس چیز کے اوپر سب سے پہلے کام کرنا چاہیے توبہ میں، تو آپ نے کہا تھا کہ قلب کے اوپر پہلے کام کرو۔ تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ اور پاؤں، یہ سب ہمارے قلب کو ایک طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ آنکھوں کا دیکھنے سے قلب پہ زیادہ تیز اثر پڑتا ہے، یا کانوں کی بات سنی ہوئی اس سے قلب پہ زیادہ تیز اثر پڑتا ہے اور لانگ لاسٹنگ اثر پڑتا ہے؟ تو اس میں سے پھر کس چیز کے اوپر پہلے، ان دونوں میں سے کس چیز کے اوپر پہلے کام کیا جائے؟ مراد لے رہے ہیں خلق کہہ رہے ہیں کیا؟ دل، اچھا دل، قلب، اچھا قلب کہہ رہے ہیں، قلب۔ ہاں لاسٹ ٹائم بھی ان کا سوال تھا۔ جی 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 ماشاءاللہ مسعود میاں شکاگو سے کال کر رہے ہیں، آپ نے اچھا فالو اپ سوال کیا۔ لاسٹ ٹائم آپ نے توبہ صالح کے عنوان کے تحت جو ہے وہ پوچھا تھا کہ سٹارٹ کہاں سے کیا جائے، تو سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے بتایا تھا قلب، دل کی توبہ، توبہ قلب جو وہ پہلے کرے، کیونکہ قلب میں نے کہا تھا بادشاہ ہے اس بدن کا، بادشاہ جب سدھر جاتا ہے، بادشاہ پارسا ہوتا ہے تو اس کا اثر آٹومیٹکلی اس کی رعایا پر پڑتا ہے۔ آنکھ، کان، ناک، یہ سب چیزیں جو یہ بادشاہ کی رعایا ہے۔ دماغ جو وزیر ہے، تو بادشاہ جو ہے وہ احکامات وزیر کو منتقل کرتا ہے، دماغ جو پھر آنکھ کو لے کے چلتا ہے، کان کو لے کے چلتا ہے، ہاتھ پیر اور ناک کو لے کے چلتا ہے دماغ، کیونکہ وزیر ہی سارے انتظامات سنبھالتا ہے۔ اس لیے دماغ جو ہے بادشاہ جو ہے احکام جاری کیے، اب جو وزیر ہے وہ ساروں کو کام پہ لگاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دل پہ کام کرے، دل جب آپ کا پاکیزہ مصفہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی وہاں سے جو احکامات جاری ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، عمدہ ہوں گے، وہ وزیر کو منتقل کرے گا۔ وزیر پھر جو ہے باقی جتنے رعایا ہیں، یعنی یہ حواس خمسہ ظاہرہ، وزیر ان کو اپنے اپنے قاعدے کے مطابق ان کو استعمال کرے گا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان جو ہے وہ گویا کہ رعایا میں بھی سب سے پہلے کس پہ کریں، کان پہ کریں یا آنکھ پہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ کہ آنکھ پہ پہلے کریں۔ توبہ عین، توبہ عین جو اس کے اندر 7 قسموں میں لکھی ہے، آنکھ، کیونکہ آنکھ جو ہے نا، آنکھ کا سے دیکھا ہوا جو ہے اس کی تصویر قلب کے اندر جلدی پہنچتی ہے، قلب کے اندر پہنچ کے دماغ کے اندر وہ منظم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے گناہ اور معصیت کو دیکھنا، نامحرم پہ نظر ڈالنا، یہ گناہوں کے سارے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ آنکھ کی ڈبیا گویا کہ یہ دروازہ ہے گناہوں کا۔ آنکھ سے جب آپ نے دیکھا کسی کو تو وہاں سے گناہ کو دیکھا، اس کی آپ کو اٹریکشن ہوئی، نتیجہ یہ کہ وہ انسان آگے سے آگے قلب اور دماغ کے اندر وہ گناہ کے جال بننے لگا، جال بنتے بنتے یہاں تک کہ ایک وقت میں اس جال کے اندر خود ہی پھنس جاتا ہے۔ اس لیے وہ حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر نقل کیا اپنے ایک واعظ کے اندر، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے یہ جو 50 سال تک جو ہے محتمم رہے، اور یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حجت الاسلام تھے، جو بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے پوتے ہیں، یہ دیوبند کے 50 سال محتمم رہے۔ تو وہ ایک شعر جو ایک واعظ میں انہوں نے ایک شعر کہا کہ آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی، مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی، مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جائے نہ یہ جنگ و جدل میں مارا۔ یعنی آنکھ سے آنکھ لڑائی آنکھوں کی ہوئی، دل مارا جائے گا، کیونکہ اس آنکھ کا اثر قلب پہ سب سے پہلے آتا ہے۔ تو آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی، مجھے ڈر ہے دل کا، جائے نہ یہ جنگ و جدل میں مارا۔ اس لیے فرمایا آنکھ کو سب سے پہلے محفوظ کریں۔ جب آنکھ کو محفوظ کیا تو قلب کے اندر برا عنوان داخل ہی نہیں ہوا، جب داخل نہیں ہوا تو بادشاہ جو ہے، قلب جو ہے بادشاہ، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک دوسرا شعر بھی حضرت نے اسی مقام پہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ دل کی نہیں تقصیر،
مکند آنکھیں ہیں ظالم، دل کی نہیں تقصیر، مکند شاعر کا اپنا تخلص ہے، مکند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی یہ گرفتار نہ ہوتا. دل کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لڑی ہے تو گرفتار ہو گیا. دل کی نہیں تقصیر، مکند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی یہ گرفتار نہ ہوتا. تو معلوم ہے کہ آنکھ جو ہے اس کا دیکھا ہوا سب سے پہلے دل پہ پڑتا ہے. لہذا اس ترتیب میں جہاں توبہ سالک ہے وہاں قلب کے بعد آپ توبہ عین پہ محنت کریں تو انشاءاللہ آگے پروسیس آپ کا بالکل دوسرے وے میں چلنے لگے گا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم حضرت جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شبنم مشتاق بول رہی ہوں نیری کیلیفورنیا سے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے اور آپ کی مخلصانہ خدمات قبول فرمائے. بہت بہت آپ سے ہوتا ہے آمین. بس آپ ہر بات آپ کی معلومات ہے ماشاء اللہ. ایک دفعہ آپ نے جمعے کے خطبے میں بولا تھا اللہ مالک ہے، کہتے ہم تو کب سے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے کہتے آئے تھے. آپ نے بتایا اللہ خیر کا معاملہ کرے، یہ بھی کہنا چاہیے. تو یہ نہیں پتا تھا، یہ الحمدللہ پتا چلا ہے. تو حضرت جی میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا، اس میں عجیب ہی کہ 8 دن ہوئے میں کر رہی ہوں 1000 دفعہ روزانہ. آپ اس کی اجازت اور روحانی توجہ ڈال دیں. اور آپ تو پانی پر دم کر کے اگر آپ میل کر سکتے ہیں، مجھے اپنے بچوں کو پلانا ہے تو اس سے بہت مجھے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے وہ پوچھنا تھا کہ معدہ چھوٹا کرنے کے لیے آپ کوئی آیت بتا دیں، کیونکہ میرے بیٹے کا ویٹ بڑھ رہا ہے اور کھانا مطلب کھانے کا بھی شوق ہے، اور معدہ چھوٹا ہو جائے کہ بھوک کم لگے صحت و تندرستی کے ساتھ، اور وہ سب یہ ہو. اور بھی بہت باتیں. آپ کو بہت مبارک، بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. اور بیٹی کی بھی شادی کی بہت مبارک ہو آپ کو. مولانا تحسین اور ان کی حج کی بھی بہت مبارکباد ہو. بس میں جب عمرے پہ گئی تھی آخری عرصے میں تو اس کے بعد آئی ہوں، بات نہیں ہوئی آپ سے ماشاءاللہ. ان سے جی بہت شکریہ کال کرنے کا. حضرت سے سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیلیفورنیا سے شبنم اشتیاق بات کر رہی ہیں، ہماری پرانی جو ہے وہ یا ماشاءاللہ ہماری فین ہیں اور ماشاءاللہ ہماری بہن ہیں. اور یہاں بلکہ ان آپ کی جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے ہمارے ساتھ حزب البحر کا اعتکاف بھی انہیں کیا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پچھلے سال. اور اس سال بھی سفر میں اعتکاف کی تیاری ہے. 6-7 سفر غالباً 12، 13 اور 14 جو ہے وہ اگست بن رہا ہے انشاءاللہ. اس کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے کہ جو حزب البحر کا جو ہے وہ عامل بننا چاہتے ہیں تو 3 دن کا اعتکاف جو ہے 6 سفر، 7 سفر اور 8 سفر. تو یہ غالباً جو ہے ٹینٹیٹیو ڈیٹ کے مطابق 12، 13 اور 14 اگست بن رہا ہے. تو آپ حضرات نیو یارک پہنچ جائیں انشاءاللہ. مسجد دارالتزکیہ کے اندر جو ہے یہ حزب البحر کا ہم اعتکاف کریں گے. تو لاسٹ ٹائم تو جو ہے وہ جمشید صاحب بھی آ گئے تھے ماشاءاللہ، تو کافی انہوں نے استفادہ کیا. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. آپ کا ہر طرح ہمارے ساتھ تعامل رہتا ہے. اور باقی آپ بچی کی جو ہے وہ مبارکباد دے رہے ہیں، شادی کی خیر مبارکباد ہم کہتے ہیں. ہم نے آپ کو دعوت دی تھی لیکن آپ خود عمرے پہ تھیں جیسے کہ آپ نے عذر کیا. اور باقی یہ کہ حجاج کرام، میرا بیٹا، داماد اور میری بیٹی اور بہو، یہ سب ماشاءاللہ یہ حج کی سعادت اس سال کر کے آئے ہیں حاصل. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مبارکباد کو خیر و برکت کا باعث بنائے. اور جو بھی جن حجاج کرام نے جو حج کیا سب کی حج کو اللہ قبول فرمائے. اور جو لوگ وہاں کام آ گئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے. اور باقی آپ نے اس میں جی پی کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ وہ اجازت چاہیے. بالکل آپ اس کو جاری رکھیں، دل سے اجازت دیتا ہوں اور توجہ کرتا ہوں. انشاءاللہ اس میں عجیبی واقعی عجیب ہے. یہ وہ نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. اور جو لوگ یہ پڑھ رہے ہیں 1000 دفعہ روزانہ تو ان کی زبردست فیڈ بیک مجھے الحمدللہ آتی رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص روحانی توجہات ان کو نصیب ہوئیں، دیدار بھی ان کو نصیب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات بھی ان کو ملنے لگیں. تو بہت زبردست یہ نام ہے. بالکل آپ جو اس کو جاری ساری رکھیں. میں دل سے دعا اور توجہ کرتا ہوں. اور باقی بالکل میں پانی انشاءاللہ دم کر کے جو ہے آپ کو پانی دم کر کے بھجوا دوں گا ضرور. آپ بچوں کو پلائیں. اللہ تعالیٰ میرے اس پانی دم کی ہوئے پانی برکت نازل فرمائے اور آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اس کو نافع بنائے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. اپنے بیٹے کے لیے یہ موٹاپے کا اور معدہ چھوٹے ہونے کا ہاں، کوئی عمل؟ یہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے کہ معدہ چھوٹا ہو جائے. تو معدہ چھوٹا ہو جائے یہ تو ڈاکٹر فیصل صاحب موجود ہیں. یہ ڈاکٹر لوگ تو ویسے ہی معدہ کاٹ کے چھوٹا کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو غالب کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی گیسٹرک بائی پاس. گیسٹرک بائی پاس جو ہوتا ہے معدہ کاٹ کے چھوٹا کر لیتے ہیں. تو وہ بھی ایک پروسیس ہے.
لیکن آپ چاہ رہے کہ روحانی طور پہ ہو جائے، تو روحانی طور پہ چھوٹا ہو جائے، تو اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ انہیں کہ ہر کھانے پینے پہ 12 دفعہ یا رحیمو دم کیا کریں، یا رحیمو 12 دفعہ، جو بھی چیز کھائے پیے دم کریں، آپ اگر دیں آپ دم کر کے دے دیں، اور خود اس کو کہے چلتے پھرتے جب بھی یاد آ جائے تو 12 دفعہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو پڑھ کے اپنے پیٹ پہ بدن پہ پھونک لیا کرے، تو دن رات پہ 7 دفعہ مختلف موقع پہ یا رحیمو کا دم کر لیا کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ان کا وزن کم ہوگا، اور انشاءاللہ جو معدہ چھوٹے ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ بھوک کی ہڑک جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان اتنا زیادہ کھاتا ہے، تو بھوک کی ہڑک اس کے اندر تسکین پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ ان کو نفع ہوگا۔ یہ 90 دن کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت، میں عبد القیوم بات کر رہا ہوں انڈیا سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میں کوشش کرتا رہتا ہوں حضرت، وہ بات نہیں ہو پائی بیچ میں آپ سے۔ اچھا حضرت ایک تو مجھے بات یہ عرض کرنی تھی آپ سے کہ جس دن آپ سے میری بات ہوئی تھی حضرت، آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری توجہ تیری طرف رہے گی انشاءاللہ اور زیادہ، تو حضرت مجھے بڑا فیض ہوا آپ کی توجہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اور ایک تو میں نے بات یہ دیکھی حضرت کہ جس دن سے آپ نے فرمایا تھا حضرت، اسی دن سے اسی وقت سے ایک دم میری زبان پہ ذکر شروع ہو گیا تھا حضرت، اور ویسے الحمدللہ آپ کی برکت سے پہلے سے ہی کرتا تھا میں، جو آپ نے بتا رکھا سب کچھ، مگر اس دن کے بعد تو حضرت ایک پل بھی زبان روکنے کو تیار نہیں ہے الحمدللہ، ہر وقت ذکر چلتا رہتا ہے، جو آپ نے بتا رکھا وہ صبح شام رات میں سب کچھ کرنے کے بعد، اور پھر آپ نے بتا رکھا جی لا الہ الا اللہ درود شریف کا ذکر جتنا ہو سکے دن بھر اپنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے جی تو کرتا رہتا ہوں، ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے الحمدللہ، بہت ہی آپ بڑا فیض ہوا جی آپ کی برکت سے۔ تو حضرت مجھے عجیب و غریب کیفیت رہتی ہے جی، ایک تو مجھے یہ کہنا تھا حضرت کہ اس دن آپ نے جب مجھے بیعت کر لیا تھا، اور میں اس دن میری نیت نہیں تھی جی، میں اچانک سے آپ نے کر لیا، میری نیت یہ تھی کہ میرا سارا پریوار یہ کہہ رہا تھا جی آپ سے بیعت ہونے کے لیے، عورت بھی مرد بھی بچے سب تیار تھے جی، تو وہ اچانک سے آپ نے مجھے کر لیا جی، میری صحیح معنوں میں نیت کر کے بیٹھا نہیں تھا میں اس وقت، تو مجھے صبح سے ہو رہا پتہ نہیں صحیح معنوں میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو ایک تو میری درخواست ہے جی، مجھے اور میرے گھر والوں کو سب تیار ہیں جی، آج آپ دوبارہ سے بیعت کر لیجیے سب کو، ایک تو مجھے یہ کہنا تھا جی۔ اور دوسری بات حضرت میں یہ عرض کرنی تھی جی کہ میں نے ایک دن ایک خواب دیکھا کہ ایک مسجد ہے حضرت، تو اس مسجد میں کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے ایک دم تکبیر کی آواز آئی، تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے، اور جماعت کھڑی ہو گئی، میں نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو جماعت کھڑی ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پیچھے صف پہ تشریف فرما ہے، تو مجھے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 قدم آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی بائیں طرف لگا لیا جماعت میں، تو میں ادب کی وجہ سے شرم کی وجہ سے بس ایک دفعہ میری نظر پڑی آپ کے اوپر، پھر میری نیچے نظر ہو گئی، میں ایسے نیچے کر کے دیکھتا رہا آپ کو، بس پھر میری آنکھ کھل گئی۔ ایک تو حضرت میں نے ایک خواب دیکھا تھا ایک دن۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ کمال کی کال ہے جی عبد القیوم صاحب انڈیا سے، سبحان اللہ۔ اور یہ خواب کی کیفیت نے تو بالکل ہلا کے رکھ دیا، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بیعت کی ہے تو ماشاءاللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ کیونکہ بیعت سے مقصد یہ ہے کہ ہم بیعت کر کے رسول اللہ کے دربار تک پہنچاتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ نے تو دیکھ لیا کہ دربار رسالت تک آپ پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص توجہ فرما دی ہے، اور پھر ویسے ہی آپ نے جیسے کہ بتلایا کہ بھی میری توجہ کے بعد ذکر زبان پہ جاری ہو گیا اور کیفیت احوال بدل گئے ہیں، اور یہی مطلوب ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ذریعے سے مشائخ سلسلہ کے ساتھ جب جوڑ لگ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانیت منتقل ہونے لگتی ہے تو بھی یہی کیفیت و احوال ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی خلوص نیت اور سچی چاہت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جلدی آپ پر یہ احوال ظاہر فرما دیے۔ اور باقی آپ کہہ رہے کہ بیعت ہو گیا تو ارادہ نہیں تھا، ہو گیا بیعت، تو بیعت تو بہرحال آپ کی ہو گئی، اور ابھی آپ پورے پریوار کے ساتھ بیعت ہونا چاہتے تھے، اس وقت اکیلے ہی تھے، تو بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علامات بھی مبارک ہوں گے آپ کے حق میں، اس سلسلے میں داخل ہوئے، پھر آپ کو جو انوارات آپ پر ظاہر ہوئے، اور ابھی پریوار سارا موجود ہے، وہ بیعت ہونا چاہتا ہے، بالکل میں دل سے ان کو بیعت کرتا ہوں، الفاظ میں دہراتا ہوں، ان سب سے کہو کہ یہ الفاظ کہتے ہیں جو ابھی میں کہوں گا، کہ ہم نے بیعت کی سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، حضرت اقدس
شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے منیر احمد اخون کے ہاتھ پر بس انشاءاللہ یہ بیعت ہو گئی ہے۔ میں دل سے توجہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ آپ کو ملے، آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کے اسپانسر ہیں ہمارے کنیٹیکٹ یو ایس اے سے امان خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام اسپانسر کیا، اللہ آپ کو اس کی خوب خوب برکات نصیب فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ آئیے گا، انشاءاللہ ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akoon. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، مزید کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں اور کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم مفتی صاحب، میں فقیر بولنا پیا انگلینڈ تو۔ کیا ہے کہ میری سفارش تسی کیتی سی منڈے، میری تواڈے نال گل ہوئی سی تے تساں کہ میری سفارش کرو تے دسو دے وہ تو پلیز بتا دینا۔ تو دوسری گل ہے کہ خضر علیہ السلام نے نہیں آب حیات نہیں پیتا سی، عام بندہ بھی آب حیات پی سکتا ہے یا نہیں؟ تو تیسری گل ہے میں ہاتھ تکیا سی کہ 2-4 دفعہ میرا خضر علیہ السلام بار بار ذکر آتا پہ میرے ہاتھ وچ، ہر 5-10-15 منٹ بعد خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام۔ تو صاحب جی تعبیر تو بتا دینا، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فقیر انگلینڈ تو گل کر رہے بریڈ فورڈ تو ماشاءاللہ۔ فقیر جو ہے منگن والا فقیر نہیں ہے، فقیر اللہ ہے۔ تو قرآن اللہ نے آکھیا نا بالکل کہ فقیر اللہ، اللہ نو پالدا پھردا ہے، اللہ نو لبدا پھردا ہے فقیر۔ لوگ تا مال دنیا دولت لبدے پھردے، اے مالاں دا مالک جو ہے نا رب نو لبدا پھردا ہے فقیر۔ تو اللہ تعالیٰ ان دی فقر نو ہمارے بدلے اور رب نو مل جائے۔ تو باقی ماشاءاللہ تو آب حیات دا سوال کیتا کہ آب حیات جو عام بندہ پی سکتا یا نہیں، تو بالکل پی سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی مرضی مشیت ہے۔ اللہ جو ہے اس جو آب حیات دے جو ہے کہتے خوہ تک پہنچا دے تینوں تو بھی پی لیں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام جی میں آب حیات دے کنویں تک پہنچ گئے، آب حیات پیتا انہوں نے، تو ایویں جناب وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب دی جو ہے وہ جو کہتے زمین وسیع ہے اور رب دی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آب حیات پوا سکتا تینوں۔ لیکن سب تو بڑا آب حیات جڑا نا وہ حیات جاودانی دا ہے، روحانی اور ایمانی حیات دا جڑا جو ہے نا آب ہے پانی، یہ سب تو اعلیٰ ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو راز دسیا کہ تسی اے آب حیات پی لو، اللہ دی محبت آب حیات پی لو۔ اے جدو پی لیا تو پھر پرواہ کوئی نہیں ہے کہ زندگی کنی 70 سال ہے کہ 80 سال ہے کہ 100 سال ہے، وہ آب حیات پیتا ہے تو بس پھر مرن تو بعد بھی زندہ رہندا بندہ۔ اللہ تو ظاہر صحابہ نے وہی پیتا، تو ان دی فکر کر کہ وہ ایمانی اور روحانی اور جاویدانی زندگی دا آب حیات سے نصیب ہو جاوے، اور وہ آب حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ ان دے وچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے کیویں سی اوویں کھائیے، پیندے کیویں اوویں پیئے، جویں سوندے جویں جاگدے اٹھنا بیٹھنا، حضور دی گفتار رفتار پوری سنتاں اپنی زندگی 'چ لے کے آ جاؤ۔ اے پھر او جا آب حیات ملنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا 'چ سانوں اپنا محبوب بنا لین گے۔
وہ آبی حیات ہے. تو انشاءاللہ ان دن جے تنو ہر طرح ترقی ہونی ہے اور ہر طرح تنو عافیت نصیب ہو جائے گی. اور باقی ہے کہ تو یہ کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام دا نا بار بار منہ تے آ جاندہ ہے، تو اس واسطے ان دا مطلب ہے کہ تنو حضرت خضر علیہ السلام والا جڑا ذکر ہے، وہ جو چہل اسما جڑے میں دسے انبیاء کرام دے، ان حضرت خضر والا جڑا نام ہے ان نے تنو روحانی فیض ہوئے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ آب حیات والی شان اس نا دے وچ موجود ہے. یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائی یا حیو. اے جو حضرت خضر نو دیتا گیا سی، حضرت خضر دی ترقیاں ہوئیاں سی اور آب حیات دے خوں تک پہنچے سی اور آپ نے وہ آب حیات پیتا سی. تو اے جڑا نا ہے ان دی شرائط دے مطابق دا نصاب پورا کر لے. جڑا میں ویڈیو دسیا ان دا نصاب کتنا وہ پورا کر لے اور روز دی تعداد پوری کر لے. تو اگر اے اسم پورا کر لیں گا تو حضرت خضر علیہ السلام جنہیں آب حیات پیتا ہے انہیں دی روحانی توجہ تو مل جائے گی. ہو سکتا کدے ملاقات بھی ہو جاوے، ملاقات ہوگی تو بارے نیارے ہو جانے نے تے آب حیات دا مزہ تنوں اتھی مل جانا ہے. تو او یا حیو ہینا لا حیہ دا اس میں حیاتی، وہ اس میں حیاتی ہوں دا عنوان ہے. او تجھے ویڈیو کاٹ کے دیکھ لے تو انشاءاللہ تنوں اللہ دی رحمت نال تو ہر طرح ترقیاں ہوں گی. میں بھی دل نہ دعا کرنا. آمین ثم آمین. جزاک اللہ رحمائی فاضل. نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالستار آپ کا مرید کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ حضرت بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ آپ کو اور صحت دے، امن دے، سکون دے. بس میں سارے وضاحت تو کر رہا ہوں جیسے تیسے، اللہ پاک قبول فرما لے. صبح رات سے ہی شروع ہوتا ہے تو سارا دن ہی رہتا ہے. آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے وظائف ہیں. صبح سے وہ کیا نام ہے وہ سارے میری کی حضرت میں ضرب وغیرہ میری ہمت نہیں ہوتی، ضرب نہیں لگا پاتا ہوں. بس وہ سارا کرتا رہا. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ اللہ. پھر وہ سارے سپارہ، سورہ مزمل، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، سارا ماشاءاللہ سے الحمدللہ کرتا رہتا ہوں. بس دعا بھی کیجیے اللہ اس کو قبول کر لے. دوسرے حضرت 15 جون کو بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کوئی بتا رہا بواسیر ہے، تو الحمدللہ بواسیر تو نہیں ہے الحمدللہ. تو وہ آپ نے کہا تو سورہ اعلیٰ پڑھو، تو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بتایا تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا. تو پھر میں نے کافی دن پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو دیگر کا بتا رہے ہیں تو یہ پیٹ پھولا رہتا بس اور کچھ نہیں. اللہ کا شکر ہے. تو کمزوری تو اب چل ہی رہی سارا. اور دوسرے وہ بچی کے بارے میں نے آپ سے بتایا تھا، آپ نے اس کو بتایا تھا کہ 11 مرتبہ والآخر درود شریف پڑھ کے اور 17 مرتبہ علم نشرہ، تقریباً 41 مرتبہ. ایک بیچ میں ناغا ہو گیا کسی بھول کی وجہ سے، ورنہ پڑھتا رہو. لیکن حضرت اس سے کوئی فرق نہیں آتا. اور آپ جانتے ہو بچی ہے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے، اور وہ ہر بات میں اتنا غصہ دلاتی کہ بہت تکلیف ہوتی. ٹھیک. اوکے شکریہ. اللہ اکبر. اللہ عبدالستار جو کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کی کفایت فرمائے. ہمارے وطن عزیز پاکستان کا ذکر آتا ہے تو دل سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ظاہری باطنی فتنوں سے اس کو محفوظ رکھے. اور آج کل بھی پاکستان پہ برے احوال آئے ہوئے ہیں. ظاہر ایک وقت سے جو پاکستان آزمائشوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے نکالے اور اس کو قلعہ اسلام بنائے اور اس کو جو ہے وہ جرت والی، ہدایت والے، نیک صالح جو حکمران نصیب فرمائے اور ہر طرح جو پاکستان ظاہری باطنی دولتوں میں ترقی کرے. اور باقی آپ نے اپنے احوال بتلائے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے احوال ہیں. آپ ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں. ضرب لگانا مشکل اور کوئی بات نہیں، کیونکہ کمزور طبیعت شخص کے لیے ضرب لگانا ضروری بھی نہیں ہے. مقصد ہے کہ زبان جو ہے ذکر کے اندر جو ہے رتو لسان رہے گی تو بس وہی اصل ہے. باقی کہ ضرب جو ہے لگانا ضروری نہیں. آپ ضرب نہ لگائے، بغیر ضرب کے آپ ماشاءاللہ اذکار کر رہے ہیں. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سارا دن اذکار میں گزرتا ہے تو ذہ قسمت ذہ نصیب، یہی تو انسان کو وظیفہ دیا، ذکر اور فکر. زبان سے اللہ کا ذکر، دل میں آخرت کی فکر. یہ دو ہی سبق ہیں جو ہمیں کرنے ہیں کہ ذکر و فکر کے اندر رہیں گے انشاءاللہ ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اچھا اثر ظاہر ہوگا. اور باقی ہے کہ بچی کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، تشویش ہے کہ بچی کا غصہ اور کیفیت درست نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورت فتح کی آخری آیت، اس کو آیت غوث کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتی ہے. تو یہ آیت روزانہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. 10 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے زور زور سے بچی کے کانوں میں 3 پھونکے مارے، 3 پھونکے مارے، تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پلا دیں، اس کے اوپر چھڑک دیں. یہ 21 دن پابندی سے آپ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو نفع ہوگا. اور جو اس کی کیفیت ہے، اس کی کیفیت کی بے چینی اور یہ بے تسکینی جو ختم ہو جائے گی اور اس کو انشاءاللہ نفع پہنچے گا.
اور باقی آپ جو ہے اپنے معاملے میں ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ بواسیر نہیں ہے، تو ماشاءاللہ اچھی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک برے مرض سے آپ کو محفوظ رکھا، لیکن جگر کا مرض ہے، تو جگر کا مرض اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ جگر کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے آپ نے جو ہے یا سمیع یا بصیرو یہ 21 دفعہ پڑھنا ہے، یا سمیع یا بصیرو 21 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے یا شافیو یا کافی 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ ان سب کے اول آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے اپنے جو ہے وہ پیٹ پہ جو ہے جگر کی جگہ پہ اس کو آپ پھیر لیا کریں، اور آدھے کپ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ تو روزانہ پابندی سے عمل کر لیں، 41 دن تک یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی جگر کا معاملہ بھی درست ہو جائے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد بول رہا ہوں بریڈ فورڈ UK سے۔ حضرت امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔ میرا 2 سوال ہے، مختصر تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بیان کروں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تصوف کی دنیا میں جو توجہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر سما، اس کی کیفیت یہ ہے کہ آواز کانوں کے اندر جاتی ہے، پھر وہ پردہ سے ٹکرا کر پھر اسے سما کی کیفیت ہے۔ اسی طرح توجہ، اس کی کیفیت کیسی ہے جب شیخ توجہ ڈالتا ہے اپنے مریدوں پر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ علماء لکھتے یا کتابوں کے اندر ہے کہ جب ایک شخص اپنے ریلیشن قائم کرتا ہے بیوی کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں عورتوں پر وہ کیا کہتے ہیں نہ سوچے، دھیان میں نہ رہے، کیونکہ یہ پھر زنا کے مترادف ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں اور ایک کے پاس ریلیشن قائم کرتا ہے، پھر وہ دوسرا بیوی کو سوچتا ہے، تو کیا یہ بھی زنا کے مترادف ہے؟ اس کی تشریح فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مولانا محمد جو ہے بریڈ فورڈ UK سے، انگلینڈ سے کال کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور آپ کی جو ہے دعائیں ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی سلامتی نصیب فرمائے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، تو آپ نے کہا توجہ کیا چیز ہے، توجہ کا تعلق کس سے ہے؟ اصل میں توجہ کا تعلق قلب سے ہے۔ یہ شیخ جو توجہ ڈالتا ہے مجھ پہ، وہ دل سے دل کی طرف توجہ ڈالتا ہے، یہ قلب سے اس کا تعلق ہے، اس کے ظاہری کسی عمل سے تعلق نہیں ہے۔ باقی بعض دفعہ دیکھ کر توجہ ڈالتا ہے، لیکن وہ اصل میں تو دل ہی کی توجہ ہوتی ہے، جو وہ دل کی توجہ کو آنکھوں کے راستے سے وہ ادھر منتقل کرتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ جو ہے وہ دیکھ کر توجہ بھی ڈالی جاتی ہے، سامنے مرید ہے تو شیخ اس کو ایک خاص انداز سے جو ہے تیکھی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو وہ توجہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ادھر منتقل کر دیتا ہے۔ اگر دور ہے تو آنکھیں بند کر کے قلب سے کو جوڑتا ہے، اور قلب کے اندر جو اس کے انوارات اس کو ادھر منتقل کرتا ہے، اور دونوں قلوب کو ایک دوسرے کے ساتھ متصل سمجھتا ہے، اور اس کے قلب سے انوارات مرید کے قلب میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ توجہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو قلب سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور ظاہری عضو سے نہیں۔ ہاں آنکھ جو ہے وہ آنکھ کے ذریعے سے جو عام طور پہ ایون ہے کہ کھانے میں بھی بس اوقات نقشبندیہ بزرگوں میں عام رواج تھا کہ کھانے میں توجہ ڈالتے تھے، کھانے میں توجہ ڈال کے وہ کھانا آگے کسی مرید کو بڑھا دیتے تھے، تو کھانے کا لقمہ اس پہ خاص توجہ تکھی نگاہ سے اس کو دیکھا اور وہ آگے دے دیا کسی کو، وہ توجہ اس میں ڈال دی، اسے جیسے کھانا کھایا تو انوارات اس میں منتقل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ توجہات ہوتی ہیں کھانے کے ذریعے سے، تو یہ توجہ کا طریقہ۔ اور باقی جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے اس کے اندر آپ نے یہ سوال کیا کہ بیوی کے ساتھ جو ہے کوئی شخص جو ہے مباشرت کرنے کے دوران جو ہے کسی اور عورت کا تصور کرے تو یہ زنا ہے۔ ہاں بالکل، یہ بالکل زنا ہے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہے لیکن تصور میں وہ کوئی اور عورت کا تصور باندھ رہا ہے کہ فلاں عورت ہے، تو یہ جو ہے بالکل کھلا گناہ ہے، زنا ہے۔ اب رہا آپ نے سوال یہ کسی کی 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کے ساتھ مشغول ہو کر وہ تصور دوسری بیوی کا کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بیویاں حلال ہے اس کی، دونوں بیویوں کے ساتھ اکٹھے عمل نہیں کر سکتا یہ، یا ایک بیوی صاحب موجود ہو ایک بیوی کے ساتھ مشغول ہو اس کے سامنے، یہ حرام ہے، جائز نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ وہ دونوں بیوی انڈیویجولی تو اس کے لیے حلال ہیں، لیکن وہ دونوں آپس میں اکٹھی ہو کر اس کے لیے حلال نہیں ہے۔
کہ وہ کہہ کہ یہ دونوں میں حلال یا دونوں کو اکٹھی میں دونوں مشغول ہوتا ہوں. تو یہ جب ایک بیوی مشغول ہو کر دوسری بیوی کا تصور کرے گا تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دونوں بیویاں سامنے رکھ کے ان میں مشغول ہو رہا ہے. لہٰذا یہ بھی اسی طرح گناہ ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ وہ زنا کا درجہ جو ہے اس درجے کا نہ ہو، اس سے کم تر ہو، لیکن ہے یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اس میں دوسری بیوی کا تصور کرنا ایک تو اس کی حق تلفی ہے، ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ اس دوسری بیوی کو مشغول سمجھ کے اس کے اندر مشغول ہونا یہ گویا کہ گناہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے، کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. بولو بھائی. جی السلام علیکم حضرت جی. حد ہوگی، تم تو اتنی پرانی ہو، تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے بولنا ہے، تم ہمیشہ ایسی کرتی ہو، جی جی ہمارا امتحان لیتی ہو. میں آپ کی بہن بول رہی ہوں. ہاں میں پہچان لیا، بہن ہی ایسی حرکتیں کرتی حضرت جی آپ کو تو میں ہر نماز میں اسی طرح کے لباس میں دیکھتی ہوں. الحمدللہ آپ بہت جگہ ہیں ماشاء اللہ. اللہ نظر بد سے بچائے آپ کو اور حاسدین سے شر سے. حضرت جی میں بہت پریشان ہوں. میں آپ کو یہاں کال میں بتا نہیں سکتی. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آفٹر پروگرام 5 منٹ کے لیے بات کر سکتے، یا پھر مجھے توجہ ایسی ڈالیں. کچھ معاملات صحیح نہیں ہو رہے، گڑبڑ ہو رہی ہے اور میں وظائف بھی نہیں کر پا رہی. بہت پریشان ہوں. حضرت جی توجہ ڈالیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ غمگین مسائل میں گر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. اور آپ کے بچوں کی اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں یہ ہماری بہن جو ہیوسٹن سے شہناز ہماری بہن بات کر رہی ہیں، تو بیچاری پریشان ہے تبھی دیر سے بولی ہیں، ورنہ بہت بولتی ہیں یہ، لیکن بہنیں بھائیوں سے ایسے لاڑ کیا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اس بہن کی پریشانی دور کر دے بھائی. دل سے توجہ بھی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ کل موقع دیکھ کے میں بات آپ سے کر لوں گا کہ کیا پریشانی ہے، کیا نوعیت ہے، اس حساب سے دعا بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. اور توجہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے. آمین یا رب العالمین. آمین. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو. جی بتائیے. ہاں وعلیکم السلام حضرت جی. میں آپ کی بیٹی انڈیا پونا سے آپ کے مرید بات کر رہی ہوں حضرت جی. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے اور لمبی عمر عطا کرے. آمین. ابو میں سورہ بقرہ پڑھنے کی اجازت چاہتی ہوں اور عشاء کے بعد پڑھنا چاہتی ہوں ابو. اور دوسری بات ابو جی، میں 2.5 سال سے میرے شوہر کے جاب کے لیے پروموشن کے لیے آپ نے بتایا ہوا عالم نشر 360 مرتبہ عشاء کے بعد یا وہابو اور یا علیمو یا حلیمو یہ اللہ کے 4 نام پڑھ رہی ہوں. لیکن ابو جی اس سال بھی میرے شوہر کو پروموشن نہیں ملا. اپریل میں تھا، ہر سال کی طرح انہوں نے اگلے سال دیں گے ایسا بول کر ٹال دیا. ابو جب میرے شوہر نئی جاب سرچ کر رہے، آپ بتائیں کہ ابو میں کیا کروں. ابھی یہی وظیفے کنٹینیو کروں یا مطلب میں آپ ایسی دعا کریں اور ایسا وظیفہ دے ابو جی کہ چند دنوں کے اندر میرے شوہر کو بہترین جاب ملے اور بہترین پیکج کے ساتھ. کیونکہ ابو میری بیٹیاں ہے، پڑھائی کا خرچ ہے، بہت بڑی مشکل سے مہینہ گزرتا ہے ابو جی میرا. تو دعا کرے. اور ابو میرے پڑھائی میں کامیابی ہے وہ اس کے لیے بھی دعا کرے. ابو میں بہت دنوں سے پریشان ہوں میرے شوہر کے جاب کے لیے، اور مجھے سورہ بقرہ بھی پڑھنے کی اجازت دو ابو. جی بہت شکریہ. اللہ آپ کے سارے کام بنائیں. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انڈیا سے جو بیٹی بات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات آسان فرمائے. دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ بالکل جو سورہ بقرہ کی اجازت دیتا ہوں. عشاء کے بعد آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں، بالکل تلاوت کریں. سورہ بقرہ جو کمال کی صورت ہے، اس حدیث میں فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں جن جادو کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے. اور یہ اسی کو اللہ توفیق دیتے ہیں کہ جو بالکل متیقظ اور ہوشیار اور کبھی ہوتے ہیں. جو ہر آدمی سست اور کاہل آدمی سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا. تو گیا کہ تم اگر پڑھو گی تو گیا کہ اللہ کے ہاں بھی تم جو ہے وہ ایکٹیو لکھی جاؤ گی. تو بہت ہی مبارک ہے. اور باقی ہسبینڈ کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں ابھی تو کچھ نہیں بنا، تو اب اس کے لیے 2 عمل شروع کر دو. پہلے وظیفے فی الحال موقوف کر دو کیونکہ ظاہر ہے وہ نصاب ان کا پورا ہو چکا ہے. ایک تو یہ نوٹ کر لو، یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخری 11 دفعہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے آپ دعا کریں اس کی پروموشن کے لیے بھی، اور اپنی پڑھائی بچوں کی کامیابی جو آپ چاہتی ہیں اس کی دعا کریں. اور دوسرا جو ہے آیت غوث، یہ سورہ فتح کی آخری آیت جو محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتی ہے،
یہ آیت تو روزانہ آپ نے جو ہے وہ 21 دفعہ پڑھنی ہے، 21 ٹائم 21 دفعہ پڑھیں، اول آخر جو ہے 3 دفعہ درود ابراہیمی شامل کریں، یہ پڑھ کے پھر آپ دعا کر لیں کہ ان کو پروموشن ملے، ترقی ہو، کاروبار میں ہر طرح عافیت ہو اور مالی خوشحالی ہو، جو آپ مانگنا چاہتی ہیں تو وہ مانگیں۔ اور یہ ایک کپ پانی پہ گلاس پہ دم کریں کہ پانی گھر کے افراد کو تھوڑا تھوڑا پلا بھی دیں اور اسی پانی کو گھر میں چھڑکیں، ہر کونے پہ 3 چھینٹیں ماریں، مزید اس پہ مکس کر سکتی ہیں تو 3 چھینٹیں ماریں۔ تو یہ 21 دن آپ نے عمل کرنا ہے، پڑھنا بھی 21 دفعہ ہے، عمل بھی 21 دن کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابیاں قدم چومیں گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جو بھی آپ نے رہنمائی دی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نئے گھر میں جب ہم منتقل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہم تقریباً 10-11 مہینے پہلے ہوئے، ہم نے ہر کمرے میں اذان دی، قرآن بھی آدھا پڑھا گیا، بس پورا نہیں کیا گیا کیونکہ جاب اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی ہوئیں جیسے میں خودکشی کا خیال بار بار خواب میں آتا تھا۔ آپ نے بتایا کہ سورۃ ناس پڑھو دل پہ ہاتھ رکھ کے، کچھ دن پڑھا تو وہ چیز بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے سیدھے چیسٹ پر محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ٹچ کرتا ہے اور وہ بہت سویئر فیل ہونے لگ گیا۔ آپ نے بتایا کہ سرسوں کے تیل پر ایک آیت پڑھ کے آپ نے کہا تھا کہ وہ کرو ہر دوسری رات، تو ہر دوسری تو نہیں، میں ہر تیسری رات کر سکی اور میں نے پورا مساج جسم پہ کیا اس کو 7 بار پڑھ کے، اور پھر میں نے 10 منٹ بعد میں نے نہا بھی لیا، تو لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ چیز کافی تنگ کر رہی ہے۔ اور گزارش ہے کہ کیا یہ نئے گھر میں منتقل ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو مجھے کیا اور احتیاط کرنی چاہیے؟ شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الاباما سے غالباً کال کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات کو آسان فرمائے، ہر طرح جو اللہ خزانہ غیب سے مدد فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح جو ہے سلامتی نصیب فرمائے۔ اور باقی نئے گھر کے اندر آپ منتقل ہوئی، قرآن کریم بھی پڑھا گیا، اذانیں بھی ہوئیں، سب چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بتا رہے ہیں کہ گھر کے اندر تھوڑی یہ اکھاڑ پکھاڑ جو آپ کو محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسی کیفیات ہیں، اور آپ بھی بتا رہی ہیں کہ آپ کی کوئی ٹچ کرتا ہے بدن کو، تو اس کے لیے ایک تو یہ کریں 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 41 ٹائم، 41 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے پانی بھی دم کریں، پانی پورے گھر میں ہر کونے میں 3 چھینٹیں ماریں، اور اسی پانی میں سے آپ 1 کپ آدھا کپ پانی پی بھی لیں اور اپنے اوپر چھڑکیں۔ یہ آپ نے پابندی سے 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی ایسی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ گھر سے نکل جائے گی، اور آپ کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے، بدن کو کوئی چیز ٹچ کرتی ہے اور پورا جو پہلا پروسیس آپ نے کر لیا پھر بھی افاقہ نہیں ہوا، تو آپ یہ عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا، وہ چیز دفعہ دور ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میرا نام عبدالصمد ہے، میں کراچی سے رضوی کا مرید بات کر رہا ہوں، اور اللہ رضوی کی صحت میں زندگی میں برکت دے، حاسدین کی حسد سے اور شیطان کی شر سے رضوی کی حفاظت فرمائے، اور حضرت جی کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، کیونکہ رضوی ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور پیارے لگے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا میرا ایک خواب تھا، لاسٹ ٹائم میں حضرت جی آپ کو خواب بتایا تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے مجھے اصل میں کوئی عربی کا کوئی ذکر بتایا تھا جس کا آپ نے کہا تھا کہ وہ پڑھوں گا تو وہ خواب آپ نے مجھے بتایا کہ جب میں پڑھوں گا تو میرے گناہ بیسیکلی جل جائیں گے اور اوپر اللہ کے پاس ہی جائیں گے، تو پلیز وہ ذکر بتا دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ لاسٹ ویک میرا منڈے کو انٹرویو ہوا تھا، الحمدللہ انٹرویو تو بہت اچھا ہوا ہے، آپ ہم ضرور دعا کر دیجیے گا کہ وہ اللہ کرے وہاں سے مجھے جاب کی آفر آ جائے۔ اور تیسرا یہ کہ میں نے بہت چھوٹی سی خواب بھی دیکھا تھا کہ میری پھپھو کے گھر میں گیا ہوں تو اوپر نا جنات وغیرہ اس کے چھت پر نا جنات وغیرہ گھوم رہے کمرے کی چھت پر، میں ان کو پکڑنے کی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری طرف نا کوئی ڈال ایک پھینکتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو میں ڈال کو دیکھتا ہوں کہ وہ ڈال کی گردن موو ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ پلیز کی تعبیر عنایت فرما دیجیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عبدالصمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ نے جس انداز سے اظہار محبت کیا ہے خوب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، اور خاص طور پہ آپ کی دعائیں کہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت ہو، نظر بد سے محفوظ ہوں، یہ دعا تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے،
مجھے بہت پسند ہے کہ جب کوئی یہ دعا دیتا اللہ حاسدوں کی حسد سے آپ کو بچائے، کیونکہ اسی کا میں شکار ہوتا ہوں، اور یہ آپ دعا کر دیتے مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ نظر بد سے بچائیں، اور نظر بھی بہت لگ جاتی ہے، تو ظاہر ہے پتہ نہیں لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے بڑی اچھی دعا دی ہے کہ اللہ نظر سے بد سے بچائے۔ باقی آپ کہہ رہے گا خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ تو بات وہی ہے کہ چشمہ جس رنگ کا پہنا ہو تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ کہتے محبت کا چشمہ پہنا ہو تو محبوب نظر آتا ہے، عداوت کا چشمہ پہنا ہو تو جو ہے وہ دشمن نظر آتا ہے۔ تو آپ کو میں محبوب نظر آ رہا ہوں، پیارا لگ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا چشمہ خوبصورت ہے اور آپ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہی حاسد اور جو بغضیوں کو دیکھو تو ان کو میں برا بھی لگ رہا ہوں گا تو اس لیے بیلنس ہو جاتا ہے۔ باقی اصل خوبصورتی تو چہرے شخصیت کی قلب سے ہے، تو میں دعا کرتا ہوں دل کو بھی اللہ اسی طرح خوبصورت کرے، اور دل کی خوبصورتی اصل ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے جب وہ باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے، میرے باطن کو، میرے دل کو، میرے ظاہر یہ چہرے سے اچھا کر دے، میرے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے اور ظاہر کو بہت ہی اچھا کر دے۔ یعنی دیکھو حکمت، دیکھو نبی کی کمال ہے۔ تو پہلے مانگا کہ یا اللہ میرے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے، تو طے ہو گیا کہ اب باطن اس کا ظاہر سے اچھا ہی ہوگا، اللہ نے قبول کر لیا۔ اور پھر آگے کیا مانگ لیا؟ ظاہر کو بہت ہی اچھا کر دے۔ اب ظاہر جب بہت ہی اچھا ہو گیا تو باطن کو تو اس سے زیادہ اچھا پہلے منظور ہو چکا ہے، لہذا اللہ میاں نے باطن کو اس سے بھی زیادہ اچھا کرنا۔ ماشاءاللہ، تو دیکھو اصل فیصلہ باطن پہ ہے۔ ہاں لیکن ظاہر بھی نبی نے مانگا، ظاہر بھی یا اللہ خوبصورت کر، تو اللہ نے اگر ہمیں ظاہر خوبصورت دیا، یہ اللہ کی عنایت ہے، لطف و کرم ہے، ہم اس پر شکر گزار ہیں، کیونکہ ظاہری وجاہت کی خوبصورتی یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو ظاہری وجاہت کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن لگتا ہو، سب اپنے معاشرے کے اندر وجیح اور شاندار لگتے تھے۔ تو یہ وہی جو ہے وہ اسی کی وراثت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمایا، اللہ واقعی نظر بد سے محفوظ کرے اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے۔ اور باقی آپ جو ہے جو سوال کر رہے ہیں اپنی جو ہے وہ جاب کے حوالے سے، پروموشن کے حوالے سے اور انٹرویو تو ابھی ہوا نہیں۔ انٹرویو بھی ہے کوئی؟ اچھا، انٹرویو پروموشن کے انٹرویو بھی ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ جو وظیفے پڑھ رہے ہیں اس میں برکت کی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ اور باقی ویسے آپ 2 رکعت نماز حاضر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 154، 154 نمبر آیت، اس کو آیت قطب کہتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے چہرے پہ 3 مرتبہ پھیر لیا کریں۔ یہ روزانہ کریں، پھر جس دن انٹرویو اس دن بھی 2 رکعت نماز حاضر پڑھ کے یہی آیت جو ہے آپ 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے پورے چہرے پہ پھونک لیں، اور سارے راستے یا ناصرو یا ناصرو کا ورد کرتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی پروموشن ہو جائے گی اور آپ کو کامیابی ملے گی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین، بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پہ ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور تیسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں حضرت والا سے کوئی نہ کوئی خاص سوال ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد محفل ذکر ہوتی ہے۔
تو چلتے ہیں حضرت والا سے، اور آپ کے سامنے حضرت ایک سوال رکھنا ہے، آپ اس کی تشریح فرمائیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ حضرت قرآن میں سورہ نساء میں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھائی اور برائی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن سورہ نساء میں ہی دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو حضرت اس تضاد کو کیسے سمجھیں؟ اچھا، یہ اس کے بارے میں ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں اس قسم کی جتنی آیات ہیں اچھائی برائی کے حوالے سے جی اور بندے کے اپنے اچھے یا برے عمل کے حوالے سے، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، اس میں توفیق اور توثیق، یہ دو لفظ یاد رکھیں، ایک توفیق ایک توثیق۔ اچھا توفیق کے لفظ کا تعلق اچھائی کے ساتھ ہے، توثیق کے لفظ کا تعلق برائی کے ساتھ ہے۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختار یعنی آزادی دی ہے، یعنی ایک درجے میں اس کو اختیار دیا ہے، ایک درجے میں مجبور رکھا ہے، لہذا پہلا قدم چلنے میں انسان اپنا خود اٹھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنا کھڑے تھے، فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھا لیا، فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہتا جی دوسرا تو نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ پہلا نہ رکھوں، فرمایا بس بھائی اتنا ہی اختیار ہے، اتنا ہی مجبور ہے کہ پہلا قدم نیکی یا برائی کی طرف آپ نے اپنے اختیار سے اٹھانا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی مشیت آپ کو لے کے چلتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اچھائی و برائی کے اندر بھی حقیقت یہی ہے کہ یہ سب چیزیں تو اللہ کی مشیت کی چھتری کے نیچے ہیں، اللہ کی مشیت کی ایک چھتری اس کے نیچے ہیں سب، اچھائی برائی سب۔ لیکن اب بندہ جب اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، پہلا قدم نیکی بھی اٹھاتا ہے، تو اللہ کی توفیق شامل ہو جاتی ہے، توفیق شامل ہو جاتی ہے اور اس کو لے کے چلتی منزل تک۔ اور جب یہ گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، اللہ کی توثیق کا مطلب کہ گویا کہ مور لگے کہ ٹھیک ہے ادھر جانا ہے چلو اوکے، جیسے قرآن میں کہا کہ نولی ما تولا، کہ گناہ کی طرف پھرنے والے کو ہم پھیر دیتے ادھر جدھر پھرنا چاہتا ہے، نولی ما تولا وہ نسلی جہنم، اور اس کو پھیر دیتے اور پھینک دیتے اس کو جہنم میں، وہ سات مسیرہ جہنم برا ٹھکانا ہے۔ لیکن اپنے مرضی سے اس نے برائی پہ قدم اٹھایا، اس کے بعد اللہ کی جو ہے وہ توثیق شامل ہو گئی اور وہ مشیت کی چھتری کے نیچے اس کو لے گئے جہنم میں۔ ٹھیک، یہاں بھی اس آیت کے اندر جہاں یہ فرمایا کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کا مطلب اس کا خلق جو ہے، اس کی تخلیق اچھائی برائی کی، وہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اچھا اللہ ہی ان کا خالق ہے، اللہ کی مشیت کی چھتری کے نیچے دونوں۔ ٹھیک، اب یہ بندے آگے فرما دیا کہ اچھائی اللہ کی طرف سے اور برائی جو ہے بندے کی طرف سے، یہ گویا کہ وہ اختیار کا ذکر کیا کہ جب بندے نے اچھائی پر قدم رکھا تو اللہ کی توفیق شامل ہو گئی، اللہ کی توفیق اپنے آغوش میں لے کے اس کو منزل پہنچایا، تو اللہ نے اس کو ذکر کر دیا کہ اچھائی پہنچتی تو اللہ کی طرف سے ہے، مطلب میری توفیق سے پھر منزل پہ جاتا ہے، بھلے پہلا قدم خود اٹھایا۔ ادھر جو ہے وہ فرمایا کہ وہ نفس کی طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنی مرضی سے قدم اٹھایا پہلا، پھر میری توثیق اس کے سے شامل ہو گئی کہ ہاں اس یہ گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے، نولی ما تولا و نسلی جہنم و سات مسیرہ، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ لہذا یہ اس کی اپنے نفس کی خرابی ہے، ہماری چاہت نہیں ہے، ہماری سے مشیت کی جو چادر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کمرہ امتحان میں جو ایک طالب علم پرچہ لکھ رہا ہے، اب وہ ممتحن ٹیچر گھوم رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ صحیح لکھ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، غلط جواب لکھو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک۔ اب جو صحیح لکھ رہا ہے تو صحیح لکھنے کو یہ سمجھے یہ بمنزلہ توفیق کے، اس ٹیچر نے کلاس روم میں جو اس کو صحیح پڑھایا تھا اس کے مطابق لکھ رہا ہے، تو گویا کہ ٹیچر دل میں خوش ہے کہ اسے صحیح سمجھا بھی، یہ سوال کو صحیح کر رہا ہے، گویا کہ بمنزلہ توفیق کے وہ خوش ہو رہا ہے اس کے صحیح لکھنے پہ۔ لیکن ساتھ ہی اس نے آگے غلط جواب لکھا ہوا ہے، ابھی اس کو ٹوک نہیں رہا کیونکہ وہ ٹائم وہ تھا کلاس روم کا یا امتحان میں نہیں، اب وہ گزر رہا ہے لیکن اندر سے خوش نہیں ہے کہ بڑا نالائق ہے، اس نے جو ہے دیکھو غلط جواب لکھا، حالانکہ میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا، دیکھو پھر اس نے غلط لکھا، لیکن توثیق یہ کر دی اس نے کہ اس نے غلط لکھا ہے۔ کل کو پرچہ لکھ کر امتحان نمبر لگائے گا تو یہ کرے گا کہ اس کا جواب غلط ہے، اس کو تکلیف ہوئی کہ یار غلط لکھ رہا ہے، لیکن بولے گا کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو نیکی کرتے دیکھتا ہے
نیکی پیدا اللہ نے کی، اللہ نے بھیجی، لیکن اللہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح، یہی میری انسٹرکشن تھی، انبیاء کے ذریعے میں نے یہ پیغام دیا تھا، نیکی کر رہا۔ لیکن جب گناہ کی طرف جاتا تو اللہ کو گویا کہ ایک درجے میں افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ دیکھا کہ نالائق ہے، کہ اس کو انبیاء کے ذریعے بتایا بھی کہ یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، لیکن یہ اس فسق کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس پہ خوش نہیں ہے، جی خوش نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو چلنے دیتا ہے۔ کیوں کہ بتانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آخر میں انعام کا ٹائم ہے، یہ انجام کا ٹائم۔ یہ وجہ ہے، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت لے کے چلتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال علماء نے بڑی اچھی دی، کہتے جیسے حکیم ہے، حکیم طبیب زہر بھی بناتا ہے، تریاک بھی بناتا ہے۔ اب زہر دنیا کے اندر حکیموں نے بنایا نا، ڈاکٹروں نے بنایا ہے، لیکن اس کا توڑ بھی بنایا ہوا ہے، تریاک جس کو بولتے ہیں وہ بھی بنایا ہوا ہے۔ لیکن بنانے والا حکیم زہر بنانے پہ خوش نہیں ہے، لیکن تریاک بنانے پہ خوش ہے اندر سے، کہ بھئی اگر کسی کو زہر چڑھ گیا کسی تو یہ تریاک کے اس کو زہر توڑ دیں گے، لیکن زہر بنایا جو خود ہی ہے، لیکن مجبوری میں بنایا کہ زہر جو ہے یہ بھی کسی نے ایک وقت میں کام آنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جیسے حکیم جو ہے زہر بنانے پہ خوش نہیں لیکن بنایا ہے، لیکن تریاک بنانے میں خوش ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر دونوں پیدا کیے ہیں۔ خالق وہی ہے، خالق مطلق ہو چکے، لیکن خیر پر خوش ہے، شر پر خوش نہیں ہے۔ جب خیر اختیار کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، شر اختیار کرتا ہے اللہ خوش نہیں ہوتا، لیکن چلنے دیتا ہے، کیوں کہ سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کا آگے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ حضرت، بہت خوبصورت انداز سے آپ سمجھاتے ہیں، اور جو حصی مثالیں دیتے ہیں حضرت وہ تو آپ کی ہی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے اس سے۔ جزاک اللہ خیر حضرت۔ بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا اور انجوائے کیا ہوگا کہ کتنی خوبصورتی سے حضرت والا کمپلیکیٹڈ ٹاپکس کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ حضرت والا کی بڑا کی عنایت ہے ساری ہماری مسلم امت پر، تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نوٹ فرما لیں کہ حزب البہار کا سیزن آ رہا ہے انشاءاللہ اگست کو، 12، 13 اور 14 اگست کو انشاءاللہ حضرت والا حزب البہار کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ مجلس کریں گے اور اعتکاف ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو حضرات بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں ابھی سے اور آنے کی تیاری کر لیں۔ نیو یارک میں ہوگا اعتکاف 12، 13 اور 14 اگست کو انشاءاللہ حزب البہار کا۔ اب چلتے ہیں محفل ذکر میں، حضرت والا انشاءاللہ ذکر شروع کرائیں گے اور ہم ان کے ساتھ جوائن رہیں گے، آپ بھی جوائن رہیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ ابھی مجھے ذکر ہوگی، تو تمام ناظرین حاضرین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم مجید۔ تمام ناظرین حاضرین یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً، اور سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ إلا الله لا إله 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 إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بن منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 إله إلا الله 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام ناظر حاضر تصور بادے
کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان. تمام ناظرین حاضرین اس دعا کو دہرائیں. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتک ونور قلوبنا بنور معرفتك ابدا 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجیے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کی نور سے منور فرما دیجیے اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وآله وصحبه الف الف مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماتی. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما، یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری روح کی باتیں کے پروگرام کو قبول و منظور فرما. جو یا اللہ کہا سنا گیا ہے یا اللہ اس میں کمی بیشی لغزش کو معاف فرماتے ہوئے اس کو قبول و منظور فرما، اس کے فیض کو عام فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ ان کی نسبت محمدی سے ہمیں منور فرما، ان کی اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ اپنے لطف کرم سے ہماری مشایخ سلسلہ کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرما. یا اللہ ہم تمام حاضرین اور ناظرین کو تو اپنا قرب خاص عطا فرما، تو اپنا آپ ہمیں نصیب فرما، ہمیں تو اپنا بنا. یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما، ہمیں تو اپنا بنا. یا اللہ تجھ سے تجھے مانگنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما. تجھ سے تجھے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں نصیب فرما، ہمیں یا اللہ تو اپنا بنا. ہمارے قلوب کو یا اللہ ذکر سے منور فرما، ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا فرما، تلاوتوں کا مزہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی ظاہری باطنی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، عافیت دارین نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا بھی بے عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بے عیش و آرام کی زندگی عطا فرما. وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.